नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान याज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते हैं और ऐसे लोगों से जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में नाम और मुकाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने शोबे में एक अपना नाम बनाया और अपनी जानी पहचानी शख्सियत की वजह से वो मारूफ़ हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, आज हम उनसे प्रोग्राम बातों बातों में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मारूफ़ एडवोकेट जनाब हारून रशीद साहब मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी की बातें उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पता नहीं तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका आपने वक्त दिया वंस अगेन। मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कितनी तालीम हासिल की। अगर मैं अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने का बताऊं तो मुझे पहला जो स्कूलिंग मेरी हुई थी वो जबलपुर एक जगह है हिंदुस्तान में, सीपी प्रोविंस में। सही। वहाँ सेंट अलोयशियस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। सही। जब पाकिस्तान आया 1948 की शुरू में तो फिर मेरा दाखिला सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में हुआ। सही। उसमें मैं 10th क्लास तक मैं पढ़ा और मैं वहाँ की जो क्रिकेट टीम थी उसका मैं एक फोरमोस्ट खिलाड़ी रहा। सही। और हमारा स्कूल जो था एक स्पोर्ट्स के क्रिकेट के मामले में चैम्पियन स्कूल हुआ करता था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं लाहौर आ गया था और मैट्रिक का इम्तहान मैंने लाहौर से सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल से किया। सही। और सेंट एंथनीज़ से इम्तहान दे के फिर मैं वापस कराची आया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की सिंध मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से। सही। फिर सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से मैंने 1962 में वकालत पास की। 1965 में मैं इनरोल हुआ। सही। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 58 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में। सही। और मैं कराची में प्रैक्टिस करता हुआ यहाँ पर 30 साल से मैं हैदराबाद में आया हूँ। और यहाँ मैं अभी लेटेस्ट जो मुझसे काम इन लोगों ने लिया है, मेरे तजुर्बे से काम लिया है, वो ये कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हुआ करते थे उसमें बहुत लड़ाई झगड़े फसाद हुआ करते थे। सही। तो हाई कोर्ट के इलेक्शंस इस साल मुझे चेयरमैन बनाया उन्होंने और मुझसे कहा कि आप ये इलेक्शंस कंडक्ट कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ मगर अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी और वो जो मेरा पुराना तजुर्बा था उसकी बुनियाद के ऊपर बिल्कुल ट्रबल फ्री इलेक्शन करवाया और वो सब ने एक्सेप्ट किया है। सही। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद बार जो है ये कराची बार के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बार है। और मेरी जो यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ मैं इन लोगों से और जो वकील हैं तमाम कि आप लोग 13 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप छाए हुए हैं। आप यहाँ पर अगर अपने आप को अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करेंगे सही। तो क्या मजाक हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। ये तो सियासतदानों का काम है, वो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। अभी हालात में हम देख रहे हैं तो असेंबली में क्या मजाक हो रहा है, तो वही चीज़ क्या हम नीचे रिपीट करें, तो हमें उनमें फ़र्क क्या है। हम तो एडवोकेट्स हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस हैं, गार्डियंस हैं। सही। तो ये चीज़ के ऊपर मैं इस थीम पे काम करता आया हूँ। इस थीम पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं। सब ने एक्सेप्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट बार में भी ऐसे एक्सेप्ट हुआ है, वहाँ भी एक्सेप्ट हुआ है। और एक नया ट्रेंड हमने यहाँ शुरू किया है जो कि बहुत ही कंपैटिबल है और बहुत ही अच्छा है। तो उस लिहाज से नेशनल जुडिशल पॉलिसी जो बनी थी और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, तो उसमें उन्होंने प्रपोजल्स एक्सेप्ट मांगे थे मुख्तलिफ लॉयर्स से, कम्युनिटी से, कि आप बताएं कि इस मौजूदा जो सिस्टम में जो केसेस बड़ी देर से हल हो रहे हैं और यहाँ पर करप्शन भी है तमाम में, आपकी क्या राय है। तो उसमें मैंने भी अपने प्रपोजल्स बना के भेजे। मुझे फ़ख्र है कि हैदराबाद की नुमाइंदगी हुई और हैदराबाद से जो 60 लोगों के उन्होंने इनपुट्स को रिसीव किया, एक्नॉलेज किया और वो पार्ट ऑफ द जुडिशल पॉलिसी 2001 की जो है जो उसमें उसके अंदर से प्रपोजल को कुछ इम्प्लीमेंट किया गया।
8th جوڈیشل کانفرنس میں جو پیپر میں نے بنا کے بھیجا جو ابھی کھوسا صاحب کے وقتوں میں ہوا ہے وہ آج کے تمام مسائل کا حل ہے. اور مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ اتنا ججوں کی تقرری، وکلاء کی شرارتیں اور مختلف جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو کالجز میں جو ماحول چل رہا ہے، جو LLM کی ڈگریز بڑھ رہی ہیں، ان سب کو میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے بنایا، اس کو بھیجا، اس کی بکلیٹس بنائی ہیں. مگر میں کہتا یہ جا رہا تھا کہ یہ لوگ اس کو قطعاً پبلش نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ان کے مفاد کے خلاف ہے. اب یہ جو وقت آیا ہے یہ اس کا تقاضا ہے، اس میں سارے سلوشنز ہیں کہ اس بالکل ڈھانچے کو جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے کہ امیروں کا الگ اور غریبوں کا الگ. ہم دیکھ رہے ہیں ایک دن میں فیصلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور ایک دن میں ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر 2 ججز پہلے فیصلے کچھ دیتے ہیں اور 2 ججز بعد میں دے کے اور اپنے آپ کو بالکل قانون سے خود بالا کر دیا انہوں نے قاضی فیض عیشیٰ کے کیس میں. یہ سارے مذاق ہیں، ان کے پیچھے کوئی تو وجوہات ہیں. وہ سب یہ 8th جوڈیشل کانفرنس کی جو پیپر میں نے لکھا ہے، جو ڈاکیومنٹڈ پیپر ہے، اس کے اندر ساری وجوہات بتائی ہیں. میں صرف آپ کو مختصر بتانا چاہوں گا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی 2-3 بہت بڑی میجر فالٹ لائنز ہیں. اور وہ میجر فالٹ لائنز جو ہیں وہ اگر ان پہ غور کیا جائے تو بہت سا کام آسان ہو جائے گا. ایک فالٹ لائن اس میں یہ ہے کہ پریمبل تو کہتا ہے کہ سوورینٹی لائز ود اللہ اینڈ آل لاز ریپگننٹ ٹو دا قرآن ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اور اس کے نیچے سود بھی ہو رہا ہے، اس کے نیچے ہمارا جو دیا آرٹیکلز دیے ہوئے ہیں، جو ہمیں جو پورا کا پورا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، وہ تو ایکٹ آف انڈیا 1935 کا اڈیپٹیشن ہے. تو یہ تو ایکٹ آف انڈیا 1935 تو ہمیں غلاموں کو ایک حاکم قوم نے، انگریزوں نے دیا تھا، اس کو ہم نے اڈیپٹ کر دیا. تو اس کا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک اللہ کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے اور ایک اس کے اندر وہی ڈھانچہ جو غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے آزادی دکھائی تھی کہ تمہاری آزادی ہے اور یہ تمہارے فریڈمز ہیں. تو جب تک یہ چلتا رہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک تو فالٹ لائن یہ ہے. دوسری، جب ہم نے ایوب خان کے زمانے میں جب وہ پاور میں آئے تو اس وقت ایک فیملی لا آرڈیننس بنا، اور وہ فیملی لا آرڈیننس جو بنا وہ ملاؤں سے نکال کے اور کورٹوں کو ذمہ داری دے دی طلاق کی، خلا کی، مینٹیننس کی اور یہ کسٹڈی کی اور یہ تمام چیزیں دے دیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چال تھی. وہ چال جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے ہمارے ہاں کے جو پرانے روایتی طریقے ہیں جس پہ مسلمان رہا کرتے تھے وہ بھی ختم ہوں اور یہ بھی عورتیں بھی باہر نکل کے آئیں اور عورتوں کو بھی آزادی دی جائے. اس قسم کی آزادی جو کہ آج نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، بہت حد تک نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. اور وہ جن کو یہ کورٹس میں دیا گیا ہے یہ وہ نئے لڑکے ہیں جو بھی غالباً شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، جن کی ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، ان کو دے دیا گیا ہے کہ یہ ان اہم مسائل کے اوپر، شادی بیاہ کے مسائل پہ، طلاق کے مسائل کے اوپر وہ فیصلے کریں. یہ اتنے بھرمار کیسز ہیں، یہ گھروں کو برباد کر رہے ہیں. فیصلے ان کو آتے نہیں، ان کی شادیاں ہوئی نہیں، انہیں کیا پتہ کہ شادی کے اندر کیا ہوتا ہے. کسٹڈی کا معاملہ تھا، وہ سیشن ججوں کو کہا تھا کہ آپ ویلفیئر آف دا مائنر کے لیے آپ ان کیسز کو کیے جائیں، وہ بھی ٹرانسفر کر کے ان کو نیچے دے دیے گئے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اگر یہ سارے کے سارے یہ واپس دے دیں انہی علماء کو کہ جو پہلے نکاح بھی کرتے تھے، طلاقیں بھی ہوتی تھیں، اگر کوئی شیعہ تھا تو اپنے علماء میں جاتا تھا، وہاں سے جا کے کرواتا تھا، کوئی دیوبندی تھا تو دیوبندی علماء میں جا کے کراتا تھا، کوئی کرسچن تھا تو وہ اپنے آپ جا کے اپنے کرا لیتا تھا. تو ان کو کام کیوں لے لیا اتنا؟ اگر یہ واپس ان کو دے دیا جائے اور ان کو معاشرے میں ان کے پاس واپس پھینک دیا جائے، اس کی صرف کچھ حصے اپنے پاس رکھے جائیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو کوئی کنفلکٹس میں آتے ہیں تو وہ ہائر عدالت اس کو لے اور اس کو ڈٹرمن کرے، تب تو یہ ہوگا. تو کتنے کیسز نکل گئے، اس طرح سے سارے کیسز واپس جائیں گے. مگر یہ کریں گے نہیں. صحیح. یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو
جو بھی آتا ہے اس کو ایک مینڈیٹ باہر والے دیتے ہیں، جن کی ہم ایڈ کھاتے ہیں، جن کا ہم پیسہ کھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاؤں کے پاور کو آپ نے کم کرنا ہے، ان کے پاور کو بڑھنے نہیں دینا ہے. تو بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کو بزی کریں ان چیزوں میں کہ وہ شادی بیاہ اور یہ چیز ان کا فیلڈ ہے، اسی میں ان کو جانے نہیں، بزی رکھیں انہیں. کیوں اپنے خلاف کھڑا کرتے ہیں ان کو؟ کیوں ان کو اس میدان میں اتار رہے ہیں؟ وہ ان کو اگر اپنا کام مصروف رہیں گے، یہ سب کام کریں گے، تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ دخل اندازی نہیں کریں گے. جو ان کے ایریاز ہیں ان کو کرنے دیں، اس میں جائیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے کیسز ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے کرمنل کیسز آپ کے ہاں بہت زیادہ بھرمار ہو گئی ہے، اور وہاں صرف رشوت چلتی ہے، صرف بے ایمانی چلتی ہے، صرف جھوٹے چلتی ہے، صرف جھوٹے مقدمے آتے ہیں. زیادہ تعداد میں یہی ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں یہ ہوتے ہیں. ان کا بھی حل ہے. بہت سے مقدمے ایسے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کو گرپ میں رکھا ہوا تھا. کوگنیزیبل کیسز، نان کوگنیزیبل کیسز، کمپاؤنڈیبل کیسز، نان کمپاؤنڈیبل کیسز. آج کل کے کچھ سمجھ میں کسی کو آتا نہیں ہے. پولیس پکڑتی ہے، کیس میں پکڑنا چاہیے، بغیر انویسٹیگیشن کے نہیں پکڑنا چاہیے. یہ سب چیزیں کچھ ہو ہی نہیں رہی ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو ختم ہو جائے گا. پھر ایک جوری سسٹم ہوتا تھا اسی قانون میں، ایک اس میں اسیسرز کا سسٹم ہوتا تھا اسی قانون میں، کہ کوئی اچھے شہریوں کو بھی بیچ میں ڈالا جاتا تھا، جیسے وہاں بھی چلتا ہے ابھی تک، امریکہ میں ہے، برٹن میں ہے. وہ بھی رکھیں تاکہ ان لوگوں کی بھی رائے عامہ لے کے اور پھر فیصلہ کریں. تو قانون آپ دیکھیں اور حقائق کو وہ دیکھ کے پھر فیصلہ کریں. تو یہ یہاں تھا، اس کو بھی کیوں ہٹا دیا اور صرف جج پہ چھوڑ دیا، سب اس کے اوپر چھوڑ دیا؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو لے کے آئیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ معاملہ اس میں سے آہستہ آہستہ وہ لائیں جو ہماری شخصیت کو سوٹ کرتا ہو. تو یہ جو اتنا بڑا میجر فالٹ لائن ہے وہ الگ ہے. اس میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو تقرری ججز کی ہوتی ہے، وہ ایک نیچے سے ایک ایسا نیکسس چلا آ رہا ہے، پرانے عرصے سے چلا آ رہا ہے، کہ وہ الیکشنز میں آتے ہیں، باہر کے الیکشن میں جاتے ہیں، پھر سندھ کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں، پھر پاکستان بار کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں. ان کا ایک ہولڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے اندر بیٹھ کے طے کرتے ہیں ہمارے یہاں سے کتنے ججز ہوں گے، ادھر سے کتنے ہوں گے، ادھر سے کتنے ہوں گے. وہ کس کے ساتھ مل کے طے کرتے ہیں؟ جو پارٹیز پاور میں ہیں. وہ جو پاور میں پارٹیز ہیں وہ اپنے مطلب کے لوگ لاتے ہیں، ان میں میرٹ تو ہے ہی نہیں. جب ان میں میرٹ ہے یا نہیں ہے تو وہی تو ججز آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور وہی فیوریٹ لوگ ہیں جو آج کل بڑے ٹاپ کے وکیل بنے ہوئے ہیں، بڑے ٹاپ کے وہ بنے ہوئے ہیں. اس میں اگر کوئی دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے ماحول. یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ریالٹیز ہیں. کالجز جو ہیں اس میں تو جو پڑھاتے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو پڑھانے کے لیے وہاں سے لائے جاتے ہیں. وہی پرنسپل بیٹھاتے ہیں، وہی پرنسپل ان لڑکوں کو ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کا ہے، پاس کراتے ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں تمہیں انرول بھی کرا دیں گے. وہ انرول ہو کے واپس آتے ہیں تو وہ انہیں کے پیچھے ان کی لابی بنتی ہے. وہی پھر ووٹ دیتے ہیں. ان کو نہ قانون آتا ہے بیچاروں کا، نہ کچھ آتا ہے. وہ جج اسی میں سے نکلتے ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے اس کو ڈال دو، اس کا بیٹا ہے اس کو ڈال دو. یہ سب جو گندگی ہو رہی ہے اس کو ہم کو اپنے سطح پہ صاف کرنا چاہیے. ہم وکیل ہیں اور وکالت میں تو اتنے لوگ گھس بیٹھیے آگے بیٹھ گئے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایسے بھی ہیں جو دکان چلا رہے ہیں، ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے کچھ کیا نہیں، بس انہوں نے پیسے دے کے پاس کر لیا ہے. وہ آ گئے ہیں الیکشن کے دن پہ آ کے ووٹ دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو خود قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ہمارے وکلاء، اور خود ججز کروا رہے ہیں ان سے. یہ کتنے ہیں یہاں پر جو وکالت کرتے ہیں، ان کے لائسنس ہی نہیں ہے، ان کے پاس کام ہی نہیں کر سکتے وہ. تو یہ سب کچھ ہے. اس میں یہ فالٹ لائنز کو جب یہ کریکٹ کریں گے تو اس کے لیے بہتری یہ اس کے لیے پروپوزلز ہیں. اور یہ جب ہی ٹھیک ہوگا جب کہ آپ سیریسلی یہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل جو بھی آپ کے پاس ایکٹ آف انڈیا کے اڈیپٹیشن ہے یہ بالکل ہٹا دینی چاہیے. ہماری آزادی کے کنسیپٹس الگ ہیں، ہمارے آزاد ہونے کے کانسیپٹ الگ ہیں، ہمارے دائرے الگ ہیں. وہ قرآن سے مناسبت کریں گے، وہ عدالتیں قرآن کے حساب سے فیصلہ کریں گی. وہ اس میں بہت جلدی فیصلے ہوتے ہیں، دیر نہیں لگتی. یہ تو انہوں نے خود ایسا الجھا کے کر دیا ہے. تو یہ اس کا ایک سلسلہ ہے. میں 58 سال میں نے وکالت کی ہے، اور میں نے اس ملک میں بھی کی ہے، باہر بھی کیسز لے کے گیا ہوں الحمدللہ. یہاں بھی میں نے کام کیا ہے اور اس ٹرینڈ کے خلاف کام کیا. اور آج میں دیکھتا ہوں بہت مشکل ہو گیا ہے. چاروں طرف یا تو کام کرنا نہیں آتا، ان ججز کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جج بن گئے ہیں، یا وہ وکیل جو ہیں وہ نہیں جانتے. تو ایک نیا سا ٹرینڈ سا آ گیا ہے. تو چینج تو آنا ہے.
صحیح سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے وکالت کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ گھر سے ایسا شوق تھا، کسی کو دیکھا، آپ کس سے انسپائر ہوئے؟ میری انسپریشن جو تھی وہ یہ کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد جو تھے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے انگریزوں کے زمانے میں، مگر میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے دادا جو تھے وہ وکیل تھے، میرے پھپھا وکیل تھے، میرے چچا وکیل تھے، گھر میں وہ ماحول تھا، تو یہ تو پیچھے میں نے دیکھا ہم تو وکالت میں چلے آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ کیسے میں کہاں سے الگ ہو گیا؟ پھر جو میں نے اپنے والد سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہٹ گیا تھا اس سے، کیونکہ میں اسپورٹس مین تھا، میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا تھا، اور میں علی گڑھ سے پڑھ کے جب نکلا تو مجھے کلکتہ کسٹمز میں آفر ہو گیا تو میں وہاں چلا گیا، تو میں نے انگریزوں کے نیچے کام کیا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو میں نے یہاں پاکستان میں آ کے کام کیا اور وہاں کیا، تو یہاں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بہت مصیبت ہے کام کرنا، وہاں تو کم سے کم وہ میرٹ کے اوپر کام کرواتے تھے اور وہ اپریشیٹ کرتے تھے، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے۔ مگر یہاں آنے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ تم کو اگر جاتے ہو تو واپس پیشے میں چلے جاؤ، تو مجھے پھر پتہ لگا، سوچا کہ کیسے جاؤں گا، بہت ہی مشکل ہوگا، تو پھر اتفاق سے مجھے ورثے میں جو سر سید احمد خان کی چیزیں ہم اس خاندان سے ہیں وہ مجھے ملی۔ صحیح، اس میں میرے والد صاحب نے بہت ایسی نایاب چیزیں مجھے دیں جو ان کو آگے سے ملی تھیں۔ صحیح، اس میں ایک ڈائری مجھے ملی جو سر سید احمد خان کے بیٹے جسٹس محمود نے ایک ہی ڈائری اپنی زندگی میں لکھی، وہ دی۔ اس ڈائری میں جب میں نے ان کا پڑھا تو مجھے ان کو دیکھ کے شوق ہوا کہ یہ تھے وہ وکیل جنہوں نے انگریزوں کے قانون کو پڑھ کے اس قانون کو انہی کی عدالتوں میں چیلنج کر کے بدلوایا۔ یہ تھے وہ وکیل کہ جنہوں نے اس قانون کو پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا متاثر کیا ان کو کہ جب انگریزوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ہائی کورٹ میں بھی ایک جج انڈین مقرر کریں گے، اس سے پہلے انگریز ہوتے تھے، تو وہ پہلے تھے جن کو مقرر کیا انہوں نے۔ تو مجھے لگا کہ یہ تو ہمارے خون میں ہے، یہ تو ہمارے پاس ورثے میں آ رہا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے کا تو کوئی پیشہ ہے ہی نہیں، تو میں نے اس کو لے لیا اور میں بڑا خوش ہوں۔ اب یہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تم پڑھو، سمجھو قانون کو، قانون کی بالادستی کو سمجھو، مگر وکالت میں مت جانا جب تک کہ تمہارے اندر جذبہ جہاد نہ، اور جب تک کہ تم یہ سوچو نہیں کہ اس میں تم اگر کوئی کام غلط کرو گے تو تمہاری ایسی ہی پکڑ ہوگی جیسے کسی عالم سے پکڑ ہوگی، اگر وہ قانون جانتے ہوئے، اللہ کے قانون و شریعت کو جانتے ہوئے وہ کوئی کام غلط کرے گا تو اس کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ تمہیں تو پتہ تھا۔ تو ہم تو قانون جانتے ہیں، کتنا بھی لوگ بگاڑ رہے ہوں، اگر ہم اس کو بگاڑیں گے تو ہماری پکڑ بہت ہوگی۔ تو اتنی جہاد کا ٹف ہے، تم کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ اس کو پڑھ لو تاکہ یہ پتہ لگے قانون کتنا ستھرا ہے، بس۔ تو یہ ہے میرا، اور ان کی وجہ سے میں موٹیویٹ ہوا ہوں۔ آج بھی جو لڑکے آتے ہیں، سیکھتے ہیں مجھ سے، کام سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پہلے تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں بہت لمبی قربانیاں دینی ہوں گی، مگر عزت چاہیے یا پیسہ چاہیے؟ پیسہ پہلے رکھو گے تو عزت نہیں ملے گی، عزت چاہیے تو پھر پیسہ مت دیکھو، یہ دیکھو کوئی آیا ہے تمہارے پاس تو وہ دکھ لے کے آیا ہے، تکلیف لے کے آیا ہے، کوئی بلا لے کے آیا ہے، تم اس کو حل کر سکتے ہو، تمہارے پاس صلاحیت ہے، کر سکتے ہو تو لو کام، اور پھر اجرت لو کی تو پھر اس کو حلال کرو، بس۔ اور اللہ کا شکر ہے یہاں تک آیا ہوں، باہر بھی گیا ہوں، یہاں بھی گیا ہوں، کام اپنا کرتا ہوں، جتنا مجھے اللہ روزی دیتا ہے شکر کرتا ہوں۔ بچے پال لیے، بڑا کر دیا، شادیاں کر دی ہیں، وہ اپنی جگہ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو میری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، تو میں اب الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جو بھی کوئی بات کہوں گا وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی، تجربہ ہے میرا، اس تجربے سے کہوں گا۔ سر یہاں ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ کنیکٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتوں باتوں میں ایاز مورس کے ساتھ، اور آج ہماری گفتگو جاری ہے جناب ہارون رشید صاحب سے، جو کہ سینئر وکیل ہیں۔ ان کی زندگی کے تجربات اور واقعات اور اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔
سر جیسے آپ نے پروگرام سے پہلے بھی ذکر کیا سر سید احمد خان کا، آپ کا ان کی فیملی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو سر سید احمد خان کی اسٹرگل کو، جد و جہد کو، ان کی تحریک کو، ان کے کنٹریبیوشن کو پاکستان میں جانتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا، بالکل بہت پیارا سوال ہے، میں بہت گہرائی کا سوال آپ نے پوچھا ہے، تو میں دوں گا اس کا جواب، چاہے لوگ سر کھجائیں کہ یہ کیا کہہ گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ہی پیڑھی سے میری جو نسل ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں اور جس میں سر سید پیدا ہوئے تھے، جس میں میرے دادا پیدا ہوئے تھے، پردادا پیدا ہوئے، ایک ہی نسل کی ایک ہی پیڑھی ہے۔ اب ہماری ان سے کیا تعلق ہے؟ تو یوں ہے کہ سر سید کے ایک بڑے بھائی تھے سید حامد، سید حامد کی ایک بیٹی تھی، وہ جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو سر سید نے ان کو بیٹی بن کے پالا تھا، تو وہ ان کی بیٹی بن کے رہیں، انہوں نے ان کی شادی کی، وہ میرے پردادا سے کی، جن کا نام تھا میر بادشاہ۔ میر بادشاہ سے جو اولاد ہوئی وہ میرے دادا ہوئے۔ میرے دادا بیرسٹر تھے، میرٹھ بار کو انہوں نے میرٹھ میں بار ایسوسی ایشن کی بنیاد انہوں نے ڈالی، دہلی میں اور میرٹھ میں پریکٹس کرتے تھے وہ، اور اس کے علاوہ لینڈ لارڈ تھے بڑے۔ تو میری جو دادی ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے دادا جو ہیں وہ ان کے جو والد تھے ان کی شادی ہوئی تھی ان کی بیٹی سے، تو یہ ہمارا رشتہ یوں آ رہا ہے۔ مگر جو اہم چیز اس میں ہے کہ سر سید احمد خان کے جو براہ راست بیٹے تھے وہ تو تھے جسٹس محمود، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پہلے جج تھے اور بڑے اچھے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک ان کے فیصلے ریکارڈ ہوتے ہیں اور ان کے لیے ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں ان کی جو ریکارڈ روم ہے اس میں بھی ان کا سارا، آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو الہ آباد یونیورسٹی میں ان کا نظر آئے گا، تو انہوں نے نمایاں کام کیا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے قانونوں کو بدل کے دکھایا کہ آپ کے قانونوں میں یہ نقائص ہیں، اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے میں بہت مدد کی تھی اپنے والد کی، سر سید کی۔ ان کو بہترین ٹیوٹرز انگریز چاہیے تھے تو ان کے توسل سے آئے تھے وہ، اور یہ اس کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل بھی تھے، تو ان کا، اور یہ عربی میں بھی ماہر تھے، فارسی میں بھی ماہر تھے، اور بڑی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ان کے جو بیٹے تھے دو، ان میں سے ایک سر روس مسعود تھے۔ سر روس مسعود جو تھے وہ بھی بہت غیر معمولی انسان تھے، بیرسٹر تھے وہ بھی، اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جس وقت کے وہ برے حالات ہو گئے تھے، اس میں سیاست آ گئی تھی بالکل، اور انگریزوں نے یہ سوچا تھا کہ اب اس کو بند کر دینا چاہیے، یہ فائنینشلی اتنی ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں رہی ہے، تو سر ابراہیم رحمۃ اللہ کو انہوں نے یہ کمیشن کیا اس وقت انگریزوں نے کہ بھائی آپ اس پہ اپنی رپورٹ بنائیں اور انکوائر کر کے بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ سر سید نے یہ بنائی تھی یہ، اور یہ اتنی مشہور ہوئی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک نام تھا اس کا تو ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو ایک رپورٹ بنا کے اور کہا کہ صاحب یہ تو فائنینشلی اتنی ڈوب چکی ہے کہ جتنے پیسے اس کے لیے چاہیے ہوں گے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، تو وہ اس میں تو ایک نئی یونیورسٹی قائم ہو جائے گی، اور اس کے جو مس مینجمنٹ ہے وہ اس لیول پہ ہے، اور پالیٹکس اس لیول پہ ہے کہ اس کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ اس رپورٹ کے اوپر مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب آنکھیں کھلی ان کی کہ وہ کیا کرنا چاہیے، تو نظر گئی ان کی سر روس مسعود پہ۔ سر روس مسعود ایجوکیشنسٹ تھے، ان کا یہ نمایاں کام تھا کہ آئی سی ایس کے تھرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آئی سی ایس کے تھرو، جیسے ہمارے یہاں سی ایس پی میں ہو کے آتے تھے، ویسے ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھی، مگر وہ جب انگلینڈ سے واپس آئے ان کو ایگزیمپٹ کیا گیا، اور وہ پہلے انڈین تھے جن کو ڈائریکٹلی لے لیا گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور اپنی قابلیت اور صلاحیت پہ
وہ اپنی قابلیت صلاحیت پہ گئے، انہوں نے جاپان کا ایجوکیشنل سسٹم دیکھا، افغانستان کا ایجوکیشنل سسٹم دیکھا، ان کا تو علامہ اقبال سے بھی تعلق رہا بہت، اور وہ ایک بڑی غیر معمولی بڑے ڈیڈیکیٹڈ شخص تھے۔ پھر انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی جو ہے اس کو انہوں نے سیٹ اپ کیا، اور وہ بہت ہی بہترین یونیورسٹی تھی کہ تمام سائنسی سبجیکٹ جتنے بھی ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے کیا۔ تو آج عثمانیہ یونیورسٹی تعلیمی اعتبار سے علی گڑھ یونیورسٹی سے بڑی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی، مگر ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ تب لوگوں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ آ کے بچائیے اپنے دادا کی یونیورسٹی کو، نہیں تو بند ہو جائے گی، کہ کیا ہوگا مسلمانوں کا، اتنا بڑا کام کر کے اور یہ اتنے جلدی ختم ہو گئی، وہ تو چلے گئے، ان کے پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو وہ فیلنگ ہیلتھ کی باوجود انہوں نے اس ذمہ داری کو لیا، صحیح، اور اپنے پہلے ٹینیور میں انہوں نے اس کو ریوائیو کیا، اور اس میں پیسے بھی واپس آئے، لوگوں سے واپس لوگوں نے لیا ان کو دیکھ کے، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں دوبارہ جان آئی۔ اب آپ یہ اس کے بعد ان کے بھی بیٹے آئے دو، ایک انور مسعود اور ایک اکبر مسعود۔ اب اکبر مسعود جو تھے وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں چلے گئے، یعنی وہ اس پبلک سروس سے ہٹ گئے اور وہاں ڈائریکٹر ہوئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ دوسرے ہیں، وہ کہیں ایک آدھ میں نے کسی کو دیکھا تھا جوانی میں، وہ کوئی فلم میں ایکٹنگ کی تھی، اب وہ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ ڈائریکٹ لائن ان کی یہ ہے۔ انور مسعود جو تھے وہ دوسرے، وہ دبئی میں لاسٹ تھے، آج تم پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ان سے۔ اب پھر ہم کیسے اس بیچ میں پکچر میں آئے، تو میرے والد کو کلکتہ میں اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ میں کر ہی نہیں سکوں گا کسی طرح سے بھی پالیٹکس میں حصہ، کیونکہ میں تو گورنمنٹ سرونٹ ہوں۔ تو وہ اسپورٹس مین تھے، تو انہوں نے محمدن اسپورٹنگ کلب جو تھا کلکتہ کا، وہ بہت ہی خراب تھا، تو اس کو استعمال کر کے اور مسلمانوں کو اس میں اتنا آگے لائے کہ وہ محمدن اسپورٹنگ کلب وہ تو ٹاپ موسٹ کلب آف انڈیا بن گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو انہوں نے اٹھایا۔ پھر وہاں یتیم خانے کھلوائے بہت سے، بنگال میں جب جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پبلک سروس میں اتنے آگے نکل گئے کہ مشہور ہو گئے کلکتہ میں، خواجہ ناظم الدین سے اور سب کے ساتھ بہت مشہور ہو گئے وہ۔ ان کو خان صاحب کا خطاب ملا 32 ایئرس کی ایج پہ میرے والد کو، اور فرسٹ انڈین تھے جن کو اسپورٹس اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے برٹش گورنمنٹ نے خطاب دیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اگر وہ فرسٹ جج تھے تو وہ فرسٹ ایسے تھے ایجوکیشنسٹ جن کو ڈائریکٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیا گیا تھا۔ تو میرے والد فرسٹ تھے جن کو خان صاحب کا خطاب ملا اسپورٹس اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر، اور بہت ینگ ایج پہ ملا۔ تو کلکتہ میں اتنے مشہور ہو گئے تھے، اور سر سید روس مسعود نے ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں رشتہ دار تو تھے، ملنا جلنا تو تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا اپنی اولاد میں کہ کسی میں وہ پبلک سروس کا جذبہ ہے، اور تم میں جو جذبہ ہے میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو یہ جو علی گڑھ کی ابھی جو میں نے ہسٹری بتائی، کیسے انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اور کیسے انہوں نے اس کو بڑھایا، علی گڑھ کو ٹھیک کیا تھا، اور ان کو کیا تکلیفیں ہوئی تھیں۔ ادھر کتاب پڑھی ہوئی ہے جس میں اتنی موٹی ایکسچینج آف لیٹرز ہیں ان دونوں کے درمیان، کہ اس کے اندر وہ پورے ایکسچینج آف لیٹرز ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تم کو دیکھتا ہوں، تم میں یہ اسپرٹ ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ چیز ٹرانسمٹ ہو کے ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے والد کے پاس آئی تھی۔ اس میں پوری آپ کو ریکارڈ ملے گا، وائی آئی ریزائنڈ فرام دا پوسٹ۔ آج میں دیکھتا ہوں جب اس کے بارے میں آتا ہے، علی گڑھ کے جو اولڈ بوائز ایسوسیشن جو کہتی ہے، تو وہ بالکل غلط بات کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سازش ہوئی کہ جب انہوں نے پیسے واپس لا کے دے دیے، جب انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، تو وہ سازشی لوگ آ کے پھر کیسے ان کو تنگ کیا، اور وہ انہوں نے پھر کیا کر کے اور پھر مجبور ہو کے انہوں نے ریزائن کیا۔ تو جو خود لکھ رہا ہے کہ کیوں ریزائن کیا تھا، اور آج جو کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک اخبار نکالنا چاہ رہے تھے، ہمارے والد کو شوق تھا، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یار ہمارا بھی ایک اخبار ہونا چاہیے بنگال میں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ سر روس مسعود سے کو شامل کر لیں بیچ میں، اور ان کو اگر آپ اس میں ڈائریکٹر بنا دیں ساتھ میں، تو آپ آ جائیں، تو یہ ہم پیسے ہم لگائیں گے۔ صحیح۔ وہ پوری کہانی میرے پاس ریکارڈڈ ہے،
کس نے دیے پیسے, وہ کون تھے وہ مسلمان جنہوں نے دیے, کیسے تھے, یہ آفر کیسے آیا میرے والد کے پاس, کیسے ان کے پاس گئے, پھر وہ آئے, پھر انہوں نے اس میں ابتدا کی, پھر ابتدا کر کے پھر کہا کہ خواجہ ناظم الدین کو یہ ذمہ داری اپنے ساتھ دے دو اور یہ تم لوگ مل کے یہاں کرو, میرے پاس اب صحت بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر میٹنگ میں آؤں گا, میری بلیسنگز ہیں تمہارے ساتھ. اور وہ اسٹار آف انڈیا اخبار چلا, اور وہ اسٹار آف انڈیا جو ہے وہ میرے والد کی کاوشوں سے بنا. اور تو روش مسعود صاحب نے بہت سا مواد, ان کی چیزیں, بہت سی چیزیں ہمیں دی ہیں. نکاح نامہ دیا جسٹس محمود کا جس میں سر سید کے اور سب کے نام ہیں, اور بہت سے ڈاکیومنٹس ایسے دیے ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ میرے والد کو وہ سلسلہ دیا تھا, میرے پاس وہ تمام چیزیں پڑھی ہیں. معلوم میں آگے جا کے کون لے گا, میرا یہ بیٹا کام کر رہا ہے اسی فیلڈ میں, احمد جو ہے کام کر رہا ہے, ICIH بنائی ہے اس نے, ہیومن رائٹس ان اسلام. تو وہ اگر یہ چیز کو وضاحت کر سکے گا کہ ہیومن رائٹس ان اسلام کیا ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ان اسلام کیا ہے, تو وہ ریپلیس کرے گا اس پوری چیز کو, یہ جو ہمارے آرٹیکلس ہیں اور جو فریڈم ہمیں یہاں دیا گیا ہے اور ہمارے یہ حق ہیں اور ہماری یہ جمہوری ہے اور ہمارا فلانا, یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ تب ہمارا آئین بھی کسی شکل میں آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے تو شاید اللہ اس کو برکت دے, اگر یہ صحیح کرے گا تو یہ ایک صحیح راستے پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ڈیڈ ہیروز تو میرے والد تھے ڈیڈ ہیرو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کل جن کو سگنیفیکنس نہیں ہے وہ تو ان کے لیے ہیں, کن کی, ہمارے سر روش مسعود کے لیے کتنی بیانات آتے ہیں, سر جسٹس محمود کا کتنا ذکر آتا ہے ہمارے اس کے اندر. کون ہے جو اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہیروز تھے وہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز کروں گا جب اس آپ کو بتاتا ہوں. آج کا ٹو نیشن تھیوری کس کے اوپر ہم کریڈٹ کرتے ہیں؟ ارے ٹو نیشن تھیوری تو سر سید احمد خان نے پیش کی تھی, اور سر سید احمد خان تو بہت پہلے 1940 سے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا, مسلم لیگ بننے سے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. وہ تو اس وقت کہہ کے گئے تھے کہ مسلمانوں میں نے یہاں پر انگریزوں کے ساتھ کام کیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں ان کے وقت قریب آ گئے ہیں, یہ چاہنے والے ہیں, یہ رکیں گے نہیں. وہ گلوبل پالیٹکس جو چل رہی ہے وہ ایسی چل رہی ہے کہ یہ اب رکنے والے نہیں ہیں, یہ جائیں گے. مگر جب یہ جائیں گے تو یہ اقتدار لے کے رنگون نہیں جائیں گے کہ بہادر شاہ ظفر تم سے لیا تھا, یہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اپنے جو ڈھانچہ تمہیں دیا ہے اس کے اوپر یہ جائیں گے چھوڑ کے. اور اس وقت تم یہ سمجھ لینا کہ یہ تم جب ہندوستان اور پاکستان جب تم وہاں ہوگے تم اقلیت میں ہوگے, اکثریت میں یہ ہوں گے, اور اس میں پھر اقلیت میں عیسائی بھی ہوں گے, اقلیت میں پارسی بھی ہوں گے اور سب کچھ, مگر یہ اکثریت میں یہ ہوں گے. اس وقت سیپریٹ الیکٹریٹ رکھنا, اس وقت مسلمان کو ووٹ دے اور کرسچن کو ووٹ دے تاکہ تمہاری اینٹیٹیز قائم رہیں, تم یہاں رہو. یہ اگر تم سے مظالم کریں گے تو بہت سی صوبے ایسے ہیں جس میں تمہاری اکثریت ہوگی, تمہیں بلاک کریں گے, تمہیں نہیں بلاک کرنا. ان کے پاس باہر سے کوئی مدد نہیں آئے گی اگر لڑیں گے تم سے, تمہارے لیے تو مسلمان ساری دنیا سے آ جائے گا واپس. تو وہ تھی کانسیپٹ ان کی. آج یہ کانسیپٹ ہے, یہ چاہیے, یہ بنانا تھا انہوں نے, تو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. وہ تو اس وقت ٹو نیشن تھیوری کی بات کی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا وہاں رہو. تو آج سپلٹ ہے. آپ کے مودودی نے بھی کہا مت جاؤ, مولانا دیوبند سے بھی آواز آ رہی تھی مت جاؤ, وہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہہ رہے تھے مت جاؤ. آج جتنی پاپولیشن آپ کی یہاں ہے اس سے زیادہ وہاں ہے. تو کہاں کیا پھر آپ کی دوسری تھی, آپ نے وہ ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا, آپ نے تو کوئی کچھ کیا ہی نہیں اس کا. تو یہ تو سب بکھر گئے سارے کے سارے. ان کو جوڑنا کام تھا, ان کو ہمارا کام ٹکڑے ہونا تو نہیں. اب مزید ٹکڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے, اب مزید اور توڑو اس کو. یہ گریٹر پنجاب کا نقشہ کبھی آ جاتا ہے, کبھی یہ گریٹر بلوچستان کا نقشہ آ جاتا ہے, ایران سے ملاتے ہیں کچھ اس سے, کبھی آپ کا سندھ دیش کا آ جاتا ہے. یہ اور ان کو یہ لالچیں دیتے ہیں, تو ان میں سے کون لوگ جو آئیں گے آگے تو وہ انہی کے اور غلام در غلام ہو جائیں گے. ہم سے نکلیں گے ان کے تو غلام در غلام ہو جائیں گے, وہ اپنی پوزیشنیں بن جائیں گی کہ کچھ. مگر اس سے تو ہوگا کچھ نہیں, اور غلامیوں میں چلے جائیں گے کیونکہ کوئی اور کا کسی اور کا گیم کھیل رہے ہوں گے. تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہے فیکٹ اسی طرح کا کہ وہ ٹو نیشن تھیوری کی بات انہوں نے جب کہی تھی کہ سیپریٹ الیکٹریٹ لڑنا, تو ہمیں کیا ملا وہاں سے؟ ہم یہاں آئے تو ہمیں ڈویژن آف ایسیٹس نہیں ملے, ہمارے پیسہ نہیں دیا انہوں نے. ہمارا جوناگڑھ کا قصہ کھا گئے, وہ انہوں نے سیٹ کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے کھا گئے.
ہم کچھ نہیں کر سکے. کشمیر بھی ہمارا فوج بھی نہیں تھی, آدھی فوج کا ہمارے دیتے, سامان دیتے, تو کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. ہم پاکستان میں آ گئے تو ہمارے پاس تو تنخواہیں نہیں تھی. ہمیں تو نظام حیدرآباد پیسے نہ بھیجتے وہاں سے, تو ہم تنخواہ نہ دیتے. ہمیں اگر آپ کے آدم جی والے نہ دیتے پیسے تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, تو ملک کیسے چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے چلا تو دیا, اور ہم بہت مشکل میں چلے ہیں, بہت تکلیف میں چلے ہیں. میں تو چھوٹا تھا, میں دیکھتا تھا میرے والد گورنمنٹ سروس میں پیپر ویٹ کی جگہ پتہ رکھتے تھے, دفتر ہی نہیں تھے ہمارے پاس جہاں بیٹھ کے کام کریں. اور پیپر پن کی جگہ پہ وہ اس کے کانٹے بہت زیادہ مشکلوں میں تھے. یہ تنخواہیں نہیں 14 مہینے ملتی تھیں ان لوگوں کو, اور انہوں نے کام کیا ہے اور کھڑے کیا ہے انہوں نے دوبارہ, جو بھی تجربہ تھا ان کے پاس. مگر پھر کیا ہو رہا ہے ابھی تک, کدھر ہیں ہم ابھی تک وہیں کے وہیں کیمپ چل رہے ہیں ہمارے, ابھی تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اس وقت بالکل ایسی کیفیت ہے کہ ہم ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے, یا تو کوئی توڑ دے گا. آپ نے ابھی لیٹسٹ سنا ہے جو نیتن یاہو چلا گیا ہے, اس کو ہٹا دیا انہوں نے, نیا آیا ہے, اس کا کل ہی بیان ہے. خبردار اگر کسی نے ہمارا اور عرب کے بیچ میں ٹانگ اڑائی, ہماری لڑائی عربوں سے, اور ہم میں کوئی نام ہمارے سے بیچ میں آئے, اور ہم وارن کر رہے ہیں پاکستان کو اور ٹرکی کو, اگر انہوں نے بیچ میں ٹانگ اڑائی ہمارے ساتھ تو ہم ان کو 2 ٹکڑے کر دیں گے. یہ بیان کل ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے بھی تو یہ کہا تھا ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس اسرائیل کو. یہ تو اس کو چھرا گھونپ دیا اس نے مسلمان دنیا میں. ہم یہ کہہ رہے تھے ہم تو ریکگنائز نہیں کرتے, تو وہ کیا ہمیں کہتے ہیں ہم تم کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, نہیں تو توڑ دیں گے. تو ہم تو ایسی ڈیلیکیٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں سب, اور ہم اپنے یہ نہیں دیکھ رہے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, منافقت ہم کرتے ہیں, شرک ہم کر رہے ہیں, ہمارے یہاں آوارہ گردی ہو رہی ہے. آپ کو حیرت ہوگی, بھول جاتے ہیں قائد اعظم کے مزار کے اندر جو نیچے کمرہ بنا ہے جہاں ان کی قبر ہے, وہاں ان کا ایک ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, تو وہاں کے مجابر ان لڑکے لڑکیوں کو دیتے ہیں کرائے کے اوپر کہ یہاں آ کے عیاشی کرو. کہاں گئی یہ خبریں آتی ہیں, یہ جھوٹی خبریں آتی ہیں. اگر سچی آتی ہیں تو اس نے کسی نے پکڑ کے ان کے مار کے بھوت نہیں بنا دیا ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. خبریں اسی ملک میں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ وہ بہن اور بھائی 5 سال سے کم کے بچہ اگر کوئی مرتا تھا تو قبرستان کے پاس باہر بیٹھ جاتے تھے گاؤں میں, اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہے, تو جب جاتے تھے تازہ بچہ کھود کے نکال کے لاتے تھے اور وہ کھاتے تھے. پکڑے گئے, گاؤں والوں نے پکڑ لیا کہ یہ ان کا کام یہی ہے, انسان کے بچوں کا گوشت کھاتے ہیں یہ, اور یہ قبر میں. جب کورٹوں میں گئے چھوٹ گئے, کیوں کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے اس کے اوپر, ہم کیا کریں. پھر اسی گاؤں میں آئے, پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں, کوئی قانون ہی نہیں بنا. تو یہ سب کیا ہے, ہم تو اٹریکٹ کر رہے ہیں اللہ کی عذاب. مگر کون چیز ہے, کوئی نیک لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے شاید ابھی تک رکا ہوا ہے, ابھی تک برباد نہیں ہو رہے ہیں, کہ پھر بھی اللہ نے بچا رہا ہے. لوٹ کے چلے گئے پھر بھی بچانے کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے. یہ تو یہ اس وقت یہ حالت میں ہے ہم لوگ صحیح معنوں میں, یہ کوئی سیریس ہے ہی نہیں. صحیح سر, کیونکہ آپ کی زندگی کا بہت ایک وسیع تجربہ ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس حوالے سے, لیکن کیونکہ آپ کی لائف کے بڑے مختلف پہلو ہیں, تو اس میں ایک پہلو جو ہم نے دیکھا, اور میں اپنے ویورز کو بھی ضرور دکھاؤں گا, کہ آپ کے پاس بڑی ہی وسیع قسم کی, بڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی, اور بہت ہی آپ نے قدیم اور منفرد بائکس رکھی ہیں, اور آج بھی آپ اپنی بائکس چلاتے ہیں, اور اس ایج میں بھی جو ہے وہ حیدرآباد سے کراچی جاتے ہیں. تو یہ بائک کا شوق جو ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری ایج کیا ہے؟ نہیں, میرے کہنے کے مطلب مجھے بتائیں میری ایج آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں 70+ ہے. میں 84 کا ہوں. اوہ زبردست. اچھا 84 کا ہوں. اور تو میں یہ مجھے یہ شوق شروع سے تھا, میں نے دیکھا کہ آپ کے ساری یہ چیزیں, میرے والد, اور آپ نے اس شوق کو آج بھی قائم رکھا. میرے والد ماشاءاللہ مجھے سنایا کرتے تھے, جب میں چھوٹا تھا تو کہتے تھے میرے پاس ایک ہارلی ڈیوڈسن اور ایک انڈین ہوتی تھی, اور یہ دونوں 1200 cc کی گاڑیاں ہوتی تھیں. تو ہم ظاہر ہے ایک بیٹے تھے تو ہم سنتے تھے. جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے موٹر سائیکلیں دیکھی تو ہمیں بھی شوق آیا, اور ہم ایک بیٹے تھے. جب ہم نے مانگا تو بڑے ریلکٹنٹ ہوئے, ہم نے کہا نہیں آپ چلاتے تھے ہم بھی چلائیں گے, مجبور ہو گئے, انہوں نے ہمیں دے دی. تو ہم کالج میں آئے تو ہمارے پاس ایک بائک ہم نے خریدی تھی, ہم کو خرید کے دی تھی. وہ اس وقت 8300 کی تھی, 650 cc کی ٹرائمف. 8600 میں نے انہوں نے خرید کے دی تھی. وہ ابھی رکھی ہے, میں آپ دیکھنا چاہیں تو میں دکھا دوں گا آپ کو, جو ابھی تک چلاتا ہوں. ابھی بھی کراچی ہو کے آیا ہوں اس میں. اس کے بعد سے مجھے یہ شوق رہا, میں چلاتا رہا, بہت ڈیرنگ موٹر سائیکلیں چلائیں میں نے. یہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک کو پاس آن کیا ہے کہ تم یہ کام کرو. صحیح, اور وہ بھی چلاتے میں نے دیکھی ڈیفرنٹ بائکس. تم یہ کام کرو, اور یہ چیزیں میرے مرنے کے بعد جو میری کلیکشن ہے اس کلیکشن میں ایڈ کرو.
صحیح اور اگر مجھے تم نے ان کو اچھا کیا میں قبر میں سوؤں گا آرام سے, اور اگر تم نے ان کو خراب کیا تو پھر تم سمجھ لو تم نے میرے ساتھ ظلم کیا, تمہاری بھی قبر میں آؤ گے, میں وہاں حساب لوں گا, تو مجھے اللہ بعد میں دے گا. تو یہ اس طرح کا شوق ہے. میرے پاس پرانی گاڑیاں رکھی ہیں, میرا بیٹا سنبھالتا ہے ان کو. میں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کمرے سے نکلتا ہوں تو صبح دیکھتا ہوں, شام دیکھتا ہوں, اور مجھے بس خوشی ہوتی ہے. اور کہتا ہوں یار کبھی چلو پھر سے چلیں ایک دفعہ, پھر سے چلیں ایک دفعہ کراچی, ایک دفعہ یہاں گھومیں ادھر گھومیں. تو اس اعتبار سے کیپس می فریش, کیپس می فریش, کیپس می. اگر میں ڈل ہو جاتا ہوں تو پھر میں نکالتا ہوں, جا کے گھوم پھر کے ایک راؤنڈ لگا کے تیزی سے پھر واپس آتا ہوں, میں آئی فیل فریش. تو یہ ایکسرسائز ہے میری, اور کچھ نہیں, شوق ہے, پیشن ہے بس, اور کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنے وقت سے. میں نے بہت وقت آپ کا بھی لے لیا, مگر موقع ملا تھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو میں کم سے کم بتاؤں آپ کو کہ یہ ایکچولی ضرور ہم فیوچر میں بھی جب چاہیں آپ گے کہ چاہیں آپ گے, کے یہ ڈاکیومنٹس میرے ہیں, میں نے جو بھی بات کی ہے اس پہ کی ہے میں نے. ضرور ضرور. تھینک یو سو مچ سر, ونس اگین بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.